बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम दो टोक में खुश आमदीद कहता हूँ। और इस्लामाबाद से मेरे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राय साहब। राय साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राय साहब, आज की अहम खबरें, इमरान खान का खौफ, एक अहम शख्सियत बैरून मुल्क फरार हो गई है। और इमरान खान ने ताकतवर शख्सियत के हवाले से कुछ इंकशाफात किए, इसकी डिटेल भी आज प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे। और फिर हुकूमत वक्त ने अब इमरान खान को नाअहल करवाने के लिए अदालतों का दरवाज़ा खटखटाना है। इसकी तैयारी मुकम्मल कर ली गई। काबीना के इजलास में क्या अहम फैसले किए गए, ECL में नाम डालने से लेकर किस तरह इस केस को अदालत में लड़ा जाएगा, इसकी तफसीलात भी आज हम अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। लेकिन राय साहब, सबसे पहले खान साहब ने कुछ बातें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले से कही हैं, जो इस वक्त पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा है। राय साहब, इसके अंदर इलेक्शन कमीशन एक वाहिद तरीकाकार था जिसके ज़रिए जिसको आलाकार बनाकर इमरान खान को नाअहल किया जा सकता है। काबीना की इजलास की अंदरूनी कहानी में जो चीज़ें सामने आई, वहाँ पर ये कहा गया कि अगर हमने अदालत के दरवाज़ा खटखटाया तो शायद हालात हमारे लिए मुश्किल हो जाए और इस फैसले को हमारे खिलाफ भी इस्तेमाल किया जा सकता है। आज खान साहब ने इलेक्शन कमीशन के हवाले से कुछ बातें कही। ये वो किरदार है राय साहब जिसने EVM के रास्ते में रुकावट डाली। हल्का बंदियों का मामला हो, लोग जो लिस्टें तब्दील हो जाती हैं, शिकायत आप लेकर जाते हैं, कुछ नहीं होता। यानी जितने भी फैसले दिए, अदालत का जब दरवाज़ा खटखटाया गया इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, तो उनके हक़ में फ़ैसले आ गए। खान साहब ये कहते हैं कि 25 मई को होने वाला जुल्म कभी नहीं भूलूंगा। डी चौक में अवाम पर जुल्म किया गया, शेलिंग हुई, रबड़ की गोलियां चलाई गई। एक बार डराएंगे तो भेड़ बकरियों की तरह चुप करके बैठ जाएंगे। पंजाब का इलेक्शन भी धांधली करके जीतना चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमेशा इदारों का इस्तेमाल करते हैं। जो 2 नशिस्तें ये जीते भी हैं, अगर बाकायदा इसकी कोई छानबीन करवाई जाए तो पता चलेगा कि वहाँ पर भी इस्तेमाल किया गया इदारों को। फिर राय साहब बड़ी एक इम्पोर्टेंट उन्होंने बात कही कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को इसी खौफ से कत्ल कर दिया गया। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जब कोई शख्स अवामी ताकत के ज़रिए उभर कर सामने आता है तो कुछ ताकतें एक्टिव हो जाती हैं, बल्कि प्रो एक्टिव हो जाती हैं। और उन ताकतों का मकसद ये होता है कि उस अवामी शख्सियत को दबाया जाए। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की उन्होंने मिसाल दी, अवाम उनके साथ थी, खान साहब के साथ है। आज वो ये कहते हैं कि अदालती कत्ल किया गया। उनके कहने पर इलेक्शन कमीशन ने जल्दबाजी में फ़ैसला सुनाया। उन्हें खौफ है कि कौम आज़ाद हो रही है, उनसे कौम संभाली नहीं जा रही, ये कौम को ग़ुलाम बनाना चाहते हैं। ये इलेक्शन कमीशन को इस्तेमाल करके कौम को ग़ुलाम बनाना चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन को ऐसा इदारा बना दिया कि जिसके ज़रिए हुकूमत कंट्रोल हो सकती है। मैंने 2.5 साल इंतखाबी इस्लाहात के लिए कोशिशें की, अगर EVM आ जाती तो धांधली नामुकम्मल हो जाती। राय साहब और भी बहुत सारी बातें कही हैं, मैं उस पर भी वन बाय वन आता हूँ। लेकिन टू स्टार्ट विद, इलेक्शन कमीशन किसके कहने पर ये सब कुछ कर रहा है, ये बुनियादी सवाल है। खान साहब ये कहते हैं ये किसी की B टीम बनकर खेल रहा है। इसीलिए, क्योंकि आपको याद होगा कि जब खान साहब की हुकूमत थी तो हमने देखा कि फैसले नहीं आ रहे थे। आज फैसले एकदम से आना शुरू हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि फैसले किसी ने रोक के रखे थे, और आज जब नाराज़गियाँ बढ़ी, दूरियाँ बढ़ी, तो फिर कुछ ताकतों ने फैसलों को एकदम से जो रुकावट थी उसे दूर किया और फैसले आना शुरू हो गए। राय साहब, ये कौन सी ताकत है और इलेक्शन कमीशन B टीम बनकर खेल रही है, ये खान साहब कहते हैं? देखें हाशमी साहब, सबसे पहले तो ये पता चलाना होगा कि सिकंदर सुल्तान राजा जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, ये किसके आदमी हैं। अब इसके मुतल्लिक इमरान खान साहब ने क्या इंकशाफ किया है। इमरान खान साहब ने तो ये बताया कि ये नाम ना तो नून लीग की जानिब से आया था, ना ये नाम तहरीक इंसाफ की जानिब से आया था। ये नाम आया था न्यूट्रल्स की जानिब से, इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से। और खान साहब ने यह भी बताया कि न्यूट्रल्स ने यह यकीन दहानी कराई थी कि सिकंदर सुल्तान राजा न्यूट्रल रहेंगे। लेकिन अब हमें एहसास हुआ है, यानी इमरान खान साहब का जो आखिरी 6 महीने का दौर था, जिस तरह से इलेक्शन कमीशन B टीम बनकर खेला नून लीग की और PDM की, तो उसके बाद पता चला कि सिकंदर सुल्तान राजा के असल अज़ाइम क्या हैं। अब हाशमी साहब, जिस वक्त इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ के खिलाफ फैसले देना शुरू किए इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में ही, तो उस डॉट को आप कनेक्ट करें उस डॉट के साथ जहां इमरान खान साहब बताते हैं
کہ پچھلے سال جون جولائی میں ان کی حکومت گرانے کی سازش شروع ہو گئی تھی، اور جیسے ہی وہ سازش شروع ہوئی چیف الیکشن کمشنر بھی ایکٹیو ہو گئے. اسی وقت الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کا راستہ روکا گیا. انتخابی اصلاحات اور جو اوورسیز پاکستانیز کو ووٹ کا حق دینے کے متعلق قانون سازی کی گئی تھی اس کا راستہ روکنے کی کوشش کی اس وقت چیف الیکشن کمشنر نے. اس کا مطلب ہے کہ یہ دونوں سازشیں پیرالل چل رہی تھیں. یعنی ایک طرف عمران خان صاحب کو اطلاع مل گئی، یہ انفارمیشن مل گئی، اور موسٹ پروبیبلی تاثر یہ ہے کہ یہ انفارمیشن اس وقت ان کو آئی ایس آئی سے ملی، کیونکہ کوئی بھی جو ڈی جی آئی ایس آئی ہے وہ پرائم منسٹر کو رپورٹ کرتا ہے. تو جنرل فیض حمید اس وقت ڈی جی آئی ایس آئی تھے، تو موسٹ پروبیبلی آئی ایس آئی سے عمران خان صاحب کو یہ انفارمیشن ملی کہ ان کی حکومت گرانے کے لیے ایک سازش شروع ہو گئی ہے. اور ہاشمی صاحب، یہ جون جولائی لاسٹ ایئر یہی وہ ٹائم ہے جب عمران خان صاحب کو فوجی قیادت کی جانب سے یہ پیغام بھیجا گیا تھا کہ اب جنرل فیض حمید کو پوسٹ آؤٹ کرنا ہے، اب وقت آ گیا ہے کہ ان کو کور کمانڈر پشاور بنانا ہے. لیکن عمران خان صاحب اس سازش کا راستہ روکنے کے لیے یہ چاہتے تھے کہ جنرل فیض حمید ڈی جی آئی ایس آئی کے طور پر کنٹینیو کریں. تو اس وقت پر ہی چیف الیکشن کمشنر اصل میں عملی طور پر تحریک انصاف کے خلاف فعال ہو گئے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کوئی ایک قوت تھی جو کہ ان تمام فیکٹرز کو ایک ساتھ ڈرائیو کر رہی تھی، ان تمام فیکٹرز کو عمران خان صاحب اور ان کی حکومت کے خلاف اکٹھا کر دیا گیا تھا. اب ہاشمی صاحب، جو عمران خان صاحب نے تازہ ترین ایڈریس کیا ہے اور کچھ نون لیگ کے جو سپورٹرز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے کچھ باتیں دہرائی ہیں یا وہ باتیں دہراتے رہتے ہیں. وہ باتیں دہرانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ عوام کو اویئرنیس ملے. مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور ان کے جو کرپٹ عناصر ہیں جو عدالتوں سے کرپٹ قرار پائے ہیں، یہ ایک دن میں 17 مرتبہ پریس کانفرنسز کرتے ہیں، ایک جھوٹا بیانیہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ ہر جلسے میں، ہر پریس کانفرنس میں لوگوں کو یاد دلائیں. وہ الفاظ ان کے یہ ہیں کہ جو نون لیگ والے لوگ کہتے ہیں کہ جناب خان صاحب بات کو بار بار رگڑتے ہیں، قوم کو یاد ہو گئی. جب آپ سچا بیانیہ ہوتا ہے نا، اس قوم کو یاد کرانا بڑا ضروری ہے. تو اس طرف نون لیگ والے دوست کچھ ہم سے بھی گلا کرتے ہیں کہ یار آپ وہی خان صاحب کی باتوں کو ریپیٹ کرتے ہیں، لیکن بتانا رہا ہے سب ضروری ہے کہ اصل میں بیہائنڈ دا کرٹنز ہو کیا رہا ہے. دیکھیں ہاشمی صاحب، سب کو پتا ہے، یہ تو نون لیگ کے لوگوں کو بھی پتا ہے کہ میڈیا کا بہت بڑا حصہ عمران خان صاحب کے متعلق بڑا متعصب ہے، یہ سب کو پتا ہے. تو آپ امیجن کریں کہ اگر 22 ٹی وی چینلز عمران خان صاحب کے خلاف بدنیتی پر مبنی یک طرفہ پروپیگنڈا کر رہے ہوں، اور اسی طرح یوٹیوب چینلز کے اوپر بھی بہت سے لوگ اپنی دانش میں، ہو سکتا ہے کچھ لوگ آزادانہ تجزیے بھی کر رہے ہوں، لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے متعلق سب کو پتا ہے کہ یہ نون لیگ کے سوشل میڈیا کے کارکن ہیں. تو جب اتنی بڑی مشینری ایک عمران خان صاحب کے خلاف اور حقائق کو چھپانے کے لیے، حقائق کو توڑنے مروڑنے کے لیے اتنی بڑی مشینری کام کر رہی ہو، تو پھر حقائق سامنے رکھنے کے لیے بھی آپ کو 30-35 منٹ کا کم سے کم ایک پروگرام چاہیے ہوتا ہے. اور اسی طرح عمران خان صاحب کو بھی اس پروپیگنڈا کا توڑ کرنے کے لیے یہ باتیں بار بار لوگوں کو یاد دلانی پڑتی ہیں تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں نقش ہو جائے. اور اس کے پھر ہم نے دیکھے ہیں کہ نتائج بھی آئے ہیں. اب دیکھیں کہ عمران خان صاحب نے سب سے پہلے یہ بات کی تھی کہ چیف الیکشن کمشنر کی حمزہ شہباز اور مریم نواز سے ملاقاتیں ہوئی ہیں. پھر خان صاحب نے بتایا کہ جو حکومتی وفود ہیں ان کے ساتھ چیف الیکشن کمشنر کی ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں، لیکن اب تو ان ملاقاتوں کو تسلیم کر لیا گیا. الیکشن کمیشن نے تسلیم کر لیا، اگرچہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی خفیہ ملاقاتیں نہیں تھیں، لیکن اگر یہ خفیہ ملاقاتیں نہیں تھیں تو آن ریکارڈ کیوں نہیں تھیں؟ آن ریکارڈ بھی نہیں تھیں. اور اب جو سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں جو تحریک انصاف لے کر جا رہی ہے اپنا ریفرنس، جو کہ وقتی طور پر واپس لیا گیا ہے، جس کے اندر کچھ اور قانونی نکات ایڈ کیے جانے ہیں، اس کا ایک نقطہ تو یہ لکھا ہوا ہے کہ چیف الیکشن کمشنر نے حکومتی وفد کے ساتھ ملاقات کی. حکومتی وفد نے چیف الیکشن کمشنر پر دباؤ ڈالا کہ فورن فنڈنگ کیس کا فیصلہ سنائیں،
اور جلدی سنائیں, اور اسی دباؤ کے تحت, اسی ملی بھگت کی وجہ سے چیف الیکشن کمشنر نے عجلت میں یہ فیصلہ سنا دیا. یہ باقاعدہ ریفرنس کا ایک نقطہ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو خفیہ ملاقاتیں ہیں, ان کے متعلق عمران خان صاحب اور تحریک انصاف کے پاس شواہد موجود ہیں. اگر یہ شواہد موجود نہ ہوتے, جو کہ ان کو سپریم جوڈیشل کونسل میں پیش بھی کرنے ہیں, تو کبھی بھی تحریک انصاف اتنا بڑا رسک نہ لیتی اور سپریم جوڈیشل کونسل میں اس قسم کا ریفرنس نہ لے کر جاتی. تو ایک تو عمران خان صاحب نے جو بار بار لوگوں کو بتایا الیکشن کمیشن کی بدنیتی کے متعلق, تو ان کے بار بار بتانے سے پھر لوگوں میں شعور آیا کہ الیکشن کمیشن کس طریقے سے عوام کو ان کے ایسے حقوق, یعنی ان کا جو ووٹ ڈالنے کا حق ہے, ووٹ ڈال کر اپنی پسند کا, اپنی مرضی کا نمائندہ چننے کا جو حق ہے, اس حق پر کس طرح سے ڈاکہ مار رہے. لیکن ڈرائیو صاحب, یہ تو عدالت کے اوپر بھی ہم آتے ہیں, لیکن خان صاحب نے یہ جو الیکشن کمیشن میں اس فیصلے میں بہت ساری جو ڈرا بیکس ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ نے اب تو تقریباً 25 سے 30 انٹرویو سامنے آ گئے جس میں لوگ بتا رہے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں, ہمارا تعلق سرگودا سے ہے, ہم پیٹ بہن میں رہتے ہیں, وغیرہ وغیرہ, بہت سارے انٹرویوز آ گئے. خان صاحب بھی کہتے ہیں کہ فرام دا لاسٹ 14 ایئرس ایک کبھی بھی پاکستان کی تاریخ میں کسی سیاسی جماعت نے اتنی بڑی الیکشن, یہ جو فنڈ ریزنگ کیمپین ہے, یہ پہلے نہیں کی, یہ پہلی دفعہ ہوا ہے. اور پاکستان تحریک انصاف پر لوگوں نے اعتماد کیا. خان صاحب جاتے تھے, لوگوں سے کہتے تھے کہ یار شوکت خانم کے لیے ہمیں پیسے دیں, تو وہ کہتے تھے کہ ٹھیک ہے آپ پاکستان تحریک انصاف کے لیے بھی پیسے لیں. یعنی کہ اعتماد کا رشتہ تھا. لوگوں نے اس کو کیا 40,000 ڈونرز جو ہیں اس کی باقاعدہ ایک لسٹنگ جو ہے وہ خان صاحب کے پاس جو ہے وہ موجود ہے. اور یہ شاید یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ سیاسی فنڈ ریزنگ اتنے بڑے لیول پر ہوئی ہے. اب ان دونوں پارٹیوں کا اگر آپ کمپیریزن کریں رائے صاحب, تو نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی کو کوئی پیسہ نہیں دینے لگا. یہ خان صاحب کی پرسنالٹی تھی, ان کا اعتماد تھا جو لوگوں نے اس کو کیری کیا اوورسیز پاکستانیوں میں. آپ نے اگر نوٹ کیا ہو تو الیکشن کمیشن نے اوورسیز پاکستانیوں کو نشانہ بنایا, ان جماعتوں نے بھی ای وی ایم ختم کیا, سب چیزیں. ایک خوف نظر آ رہا ہے کہ عمران خان اگر اس کو نہ روکا گیا تو حالات خراب ہو جائیں گے. اب رائے صاحب, یہ جو الیکشن کمیشن کس کے لیے حالات خراب ہو جائیں گے؟ حالات تو خراب ہو جائیں گے 13 جماعتوں کے لیے. رائے صاحب, حالات تو خراب ہو جائیں گے یہ ان موروثی کرداروں کے لیے جو کہ اس ملک کو اپنی جاگیر سمجھ کر اس ملک پر مسلط ہیں, جن کے بچوں نے اس ملک کو اپنی سلطنت سمجھا ہے, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نسل در نسل کرپشن کرنے کے باوجود, مقدمات ہونے کے باوجود, منی لانڈرنگ کرنے کے باوجود, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا حق ہے اس ملک پر حکمرانی کرنے کا, اور یہ جو بھیڑ بکریاں ہیں ان کو اپنے ووٹ کے ذریعے کسی اور کو منتخب کرنے کا حق نہیں ہے. جس طرح سے پنجاب میں عمران خان صاحب کو ضمنی الیکشن میں منتخب کیا گیا, تو یہ پھر نون لیگ نے اور آصف علی زرداری نے فیصلہ کیا کہ نہیں, یہ جو 16 نشستیں جتائی گئیں تحریک انصاف کو پنجاب میں, جو کہ اصل میں 16 نشستیں تھیں, پی پی 7 میں دھاندلی کے ذریعے نون لیگ کو نشست دلوائی گئی, تو فیصلہ پھر آصف علی زرداری نے اور شہباز شریف نے یہ کیا کہ یہ جو عوام جنہوں نے ووٹ دیے ہیں عمران خان صاحب کو, یہ بھیڑ بکریاں ہیں, ان کا ووٹ کوئی وقت نہیں رکھتا. اصل میں چونکہ ہم وائس رائے ہیں, اس لیے ہم یہ فیصلہ کریں گے کہ عوام کے ووٹ کے باوجود حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ بنے گا. اب وہ تو ہاشمی صاحب, حمزہ شہباز اتنا غیر قانونی بھونڈے طریقے سے وزیر اعلیٰ بنائے گئے تھے کہ عدالت سے وہ فیصلہ سٹرائک ڈاؤن ہو گیا. ورنہ ایک طرح سے آپ دیکھیں کہ یہ ان تمام عوام کی توہین تھی کہ جس طریقے سے انہوں نے حمزہ شہباز کو ریجیکٹ کر کے چودھری پرویز الہی کے حق میں عمران خان صاحب کی وجہ سے ووٹ دیا, لیکن ان کے ووٹ کی کس طرح سے توہین کرنے کی کوشش کی گئی تھی. تو یہ تو ہاشمی صاحب جو آپ نے کہا کہ برے حالات, یہ برے حالات ان موروثی کرداروں کو یہ ڈر ہے کہ ہماری موروثی سیاست ختم ہو جائے گی. آگے جو ہم پلان بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں بلاول بھٹو کو, آصفہ بھٹو کو پرائم منسٹر بنانے کا, آگے مریم نواز کی نااہلی ختم کروانے کا, آگے جنید صفدر کو اس ملک کے اوپر مسلط کرنے کا, تو اصل خوف ان کو یہ ہے کہ ہماری یہ خاندانی بادشاہت, ہماری جو خاندانی سلطنت ہے وہ ختم ہو جائے گی, اور جو ہماری سسیلین مافیا کی جو پاور ہے, یہ عمران خان کدھر سے آ گیا ہے, یہ کدھر سے نکلا
کیسے اس نے ہماری بادشاہت کو چیلنج کر دیا. ابھی تک یہ بوکھلائے ہوئے ہیں کیونکہ یہ کبھی بھی امیجن نہیں کر سکتے تھے کہ ایک ایسا نظام گلا سڑا جس کو انہوں نے اس طریقے سے ترتیب دیا کہ یہ ان کی کرپشن کی بھی حفاظت کرے, ان کی حکمرانی کی حفاظت کرے, ان کو تحفظ دے. اس نظام کے باوجود عمران خان جیسا بندہ کدھر سے آ گیا جس نے ان کو چیلنج بھی کر دیا, ان کے گھروں میں جا کر ان کو سیاسی شکست دی, اور اب وہ اتنا پاپولر ہے کہ ان کی سیاست کو مکمل طور پر موت کے گھاٹ اتار سکتا ہے, مکمل طور پر ان کی سیاست کو دفن کر سکتا ہے. اس وجہ سے اب یہ ریاستی اداروں کو ملا رہے ہیں, اسی وجہ سے چیف الیکشن کمشنر جیسے کرداروں کو ملا کر عمران خان صاحب کو ٹیکنیکل گراؤنڈز پر بدنیتی کے ذریعے, یہ سیاسی کھیل میں تو باہر نہیں کر سکتے, تو ٹیکنیکل گراؤنڈز پر بدنیتی کے ذریعے یہ عمران خان صاحب کو اس کھیل سے باہر کرنا چاہتے ہیں. اس سے متعلق نا کراچی سے ایک سوال کیا, اور میں چونکہ گفتگو اسی طرح کی ہو رہی ہے اور ہم اسی پوائنٹ پہ ہیں, ہمارے ایک سننے والے نے پوچھا ہے کہ کیا یہ ہمارا ایک طرح سے اس وقت سیاسی منظرنامے کا ایک ہائی لائٹ بھی ہے کہ کیا عمران خان کو مائنس کیا جا سکتا ہے اور کیا مائنس ہو جائیں گے, کیونکہ ہوائیں ایسی چلانا جو ہیں وہ چل رہی ہیں اور اس طرح کے انتظامات کیے جا رہے ہیں. یہ راج صاحب آپ کے لیے سوال ہے. دیکھیں ہاشمی صاحب, عمران خان صاحب کو مائنس کرنے کی تیاریاں تو انہوں نے شروع کر دیں, لیکن عمران خان کو مائنس کرنے کا مقصد یہ ہے اور اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ 22 کروڑ عوام کو مائنس کر دیں, آپ پھر یہ ریاست بنا دیں سلطنت آصف زرداریہ, سلطنت شریفیہ, اور یہ جو 22 کروڑ عوام ہیں ان کو کسی اور ملک میں بھیج دیں. یہاں کے جو ریاستی ادارے ہیں وہ بھی, اور اسی طرح یہ جو موروثی کریکٹر ہیں جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں, زرداری خاندان, شریف خاندان, اور یہ فضل الرحمان, اور فضل الرحمان کی جو نام نہاد اپنے انہوں نے ایک مذہب کا ایک سہارا لیا ہوا ہے, تو اس پوری بنیاد کے اوپر وہ لوگ جو اس وقت چاہتے ہیں کہ ہمارے ووٹ کے ذریعے عمران خان منتخب ہو, جنہوں نے اپنے ووٹ کے ذریعے عمران خان کو اپنی چوائس قرار دیا ہے, ان کو پھر بارڈر کراس کرائیں, نیپال بھیج دیں, انڈیا بھیج دیں, کسی اور ملک بھیج دیں, کوئی ان کے لیے الگ بستی جو ہے وہ بسا دیں. کیونکہ اگر آپ نے اس ملک کو ایک فیلڈ سٹیٹ مکمل طور پر نہیں بنانا, اول تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ایک مکمل طور پر ناکام ریاست ہے. یہاں پہ ہاشمی صاحب ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کی 90% جنریشن کو مطالعہ پاکستان کا متاثرہ, آپ یہ کہہ لیں کہ جیسے بچے ہوتے ہیں, یہ سارے مطالعہ پاکستان کے متاثرین ہیں. ان کو ہمیشہ ان کے برین واش کیے جاتے رہے کہ پاکستان ایک عظیم ملک ہے, پاکستان ایک عظیم سلطنت ہے, پاکستان میں رہنا, پاکستان میں پیدا ہونا یہ بہت بڑی خوش قسمتی ہے. اب ہر شخص کو جس کا بھی وطن ہوتا ہے, یہ قدرتی بات ہے کہ اس کو اپنے وطن سے محبت ہوتی ہے. پاکستان میں رہنے والے جو لوگ ہیں, مجھے, آپ کو, جو پاکستانی ہیں, ان کو اس پاکستان سے محبت ہے. لیکن ہاشمی صاحب یہ ایک مکمل طور پر فیلڈ سٹیٹ ہے, ایک یہ مکمل طور پر ناکام ریاست ہے. آپ 75 سال میں دیکھیں کہ ہم 1 انچ آگے نہیں بڑھ سکے, اور یہ میں اس وجہ سے کہتا ہوں, کچھ لوگوں کو بہت برا لگتا ہے, بہت کڑوا لگتا ہے, لیکن مجھے یہ کڑواہٹ برداشت ہے. میں یہ بات کہنے سے کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا. میں اس لیے کہتا ہوں کہ یہ ایک فیلڈ سٹیٹ ہے, کہ یہاں پہ کوئی قانونی آئینی نظام نہیں ہے, یہاں پر احتساب کا کوئی نظام نہیں ہے. یہاں پر 16 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کرنے والے شہباز شریف 3 دن کے بعد پرائم منسٹر بن جاتے ہیں. یہاں پر حمزہ شہباز, جن کے اوپر 7 اگست کو فرد جرم عائد ہونی تھی, وہ 4 اگست کو فلائی کر جاتے ہیں لندن, کوئی ان کو روکتا نہیں ہے. آصف علی زرداری اس پاکستان کے آئین کا, قانون کا مذاق اڑاتے ہوئے, جب ان کے خلاف کیسز تھے تو ایمبولنس میں آتے تھے, اس وقت ویل چیئر پہ آتے تھے. 8 ارب روپے کا جعلی ٹرانزیکشن کا کیس تھا, لیکن جیسے ہی ایک ڈیل کے تحت ان کی حکومت آئی, وہ سارے کیس اڑ گئے. آصف علی زرداری بھی بالکل صحت مند ہو گئے. تو ہاشمی صاحب, جس معاشرے کے اندر انصاف نہ ہو, جہاں آئین اور قانون کی بالادستی نہ ہو, آپ پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں, وہ معاشرہ, وہ ملک, اور اس سے پہلے جتنی اس قسم کی سلطنتیں تھیں وہ تباہی کا شکار ہوئی ہیں. کیونکہ انصاف اور قانون یہ آپ کی ریاست کی سلامتی کا ضامن ہوتا ہے. کوئی فوج آپ کی سلامتی کی اکیلی ضامن نہیں ہو سکتی, صرف معیشت آپ کی سلامتی کی اکیلی ضمانت نہیں ہو سکتی. آپ کا عدل اور قانون کا نظام کیسا ہے, کیا آپ کا عدل اور قانون کا نظام
بڑے لوگوں پر ہاتھ ڈالتا ہے, ان کو پکڑتا ہے, اور پھر ہاشمی صاحب ہمارے تو مذہب سے ثابت ہے, اس کی مثالیں خان صاحب بھی دیتے ہیں اور اس سے پہلے علماء کرام دیتے رہے. ہم بچپن سے یہ پڑھتے آئے کہ کس طریقے سے احادیث ہیں اسمر کہ اس سے پہلے جو قومیں تھیں وہ بااثر لوگوں کو چوری پر معاف کر دیتی تھی, اور جو چھوٹے لوگ تھے ان کو پکڑتی تھی, ان کو سزائیں دیتی تھی. تو پاکستان جیسی فیلڈ سٹیٹ میں آپ دیکھ لیں کہ گٹر کا ڈھکنا چوری کر لے کوئی, اگر غریب آدمی, اس کو میں جسٹیفائی نہیں کر رہا, لیکن اگر کوئی گٹر کا ڈھکنا چوری کر لے, اس کا ڈھکن, تو پولیس اس کی وہ چھترول کرتی ہے کہ اس کے بعد جب اس کو ریمانڈ کے لیے عدالت میں پیش کیا جاتا ہے تو اس سے چلا نہیں جا رہا ہوتا ہاشمی صاحب, ایک گٹر کا ڈھکن چوری کرنے پر. اور ادھر آصف علی زرداری, میاں نواز شریف, پورا ملک, یہ پورا شریف خاندان لوٹ کر کھا گئے. ثبوت ہیں, شواہد موجود ہیں. اچھا, شواہد ایک تو ایسے کہ جو کہ ڈاکومنٹڈ شواہد ہیں, پھر ایسے شواہد بھی جو ان کے بیانات کی شکل میں ٹی وی سکرینز پر, ٹی وی کیمروں میں محفوظ ہیں, اور وہ بار بار چلائے بھی جاتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ پہلے کہتے رہے کہ ہماری تو لندن میں تو کیا, پاکستان میں بھی کوئی جائیدادیں نہیں ہیں, لیکن وہ ساری جائیدادیں نکل آئیں. پھر پیناما کیس بھی نکل آیا, جو پیناما سکینڈل تھا. تو ہاشمی صاحب, یہ ریاست اس وجہ سے ایک انچ آگے نہیں بڑھ سکی کہ آپ کے ہاں آئین اور قانون کا کوئی نظام نہیں ہے, اور ابھی بھی یہ ریاست مجھے نہیں لگتا کہ اس کے اندر کوئی ایسا پوٹینشل ہے کہ یہ آگے مزید بڑھ سکے. اچھا, آپ نے حمزہ شہباز کا ذکر کیا, وہ لینڈ کیے ہیں کل رات کو, اور ہائی کمیشن کے لوگوں نے پورے پروٹوکول کے ساتھ لینے گئے تھے, اور یہ ویژولز بھی چل رہے ہیں, آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح پروٹوکول سے انہیں ریسیو کیا جا رہا ہے. رائے صاحب, ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, اور یہ ڈیولپمنٹ بڑی امپورٹنٹ ہے, کیونکہ خان صاحب کافی دیر سے الیکشن کی بات کر رہے تھے, اور پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے جب بھی کوئی موقف سامنے آئے, فواد چودھری صاحب نے کہا کہ جناب ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں. خان صاحب نے خود کہا بات کرنے کے لیے تیار ہیں, ہر چیز پہ بات ہو سکتی ہے, NRO پہ نہیں ہوگی. الیکشن کا اعلان کروایا جائے, اور اب اس میں ایک مطالبہ بھی آ گیا. آج ہم نے پاکستان میں بھی دیکھا, کچھ لوگوں سے بات بھی کی, اور جب یہ رانا ثناء اللہ صاحب نے یہ بات کہی, وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب KP اسمبلی, پنجاب اسمبلی کو تحلیل کیا جائے تو ہم انتخابات کروانے کے لیے تیار ہیں. اب ان سے سوال یہ ہوا کہ سندھ اسمبلی کا کیا کریں گے, تو اس پہ انہوں نے کہا کہ جناب چلتی رہے حکومت, بلوچستان کی چلتی رہے, مرکز اور 2 صوبوں کی حکومت وہ اگلے سال ہو جائیں گے. اچھا, یہ بات نا یہاں پہ ختم نہیں ہوئی, اور جب میری بھی کچھ لوگوں سے بات ہوئی, ایک موقف سامنے آیا. فواد چودھری صاحب نے بھی موقف دے دیا کہ ہم ہر طرح سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن آپ الیکشن کمیشن کو چینج کریں, ان تمام ممبران کو چینج کریں, اس الیکشن کمیشن کے انڈر کوئی انتخاب نہیں ہو سکتا. پھر ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی, ایک اور ٹی وی پروگرام میں فواد چودھری صاحب نے تو یہ بات کہی, اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ بات PDM کے لیڈر یعنی شہباز شریف صاحب کی طرف سے آنی چاہیے, اور پھر بات آگے بڑھ سکتی ہے. اب معاملہ یہ رہ گیا تھا کہ پیپلز پارٹی کا موقف سامنے نہیں آتا. وہ بھی لطیف کھوسہ نے ایک ٹی وی پروگرام میں بیٹھ کر یہ کہہ دیا, اور میری پیپلز پارٹی کے کچھ لوگوں سے بات میں ہوئی. وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ سنجیدہ ہیں تو آپ تحلیل کریں پنجاب اسمبلی کو اور KP کو, مرکز میں اپنے استعفے جو ہیں وہ پیش ہوں, تو ہم سندھ اسمبلی کو بھی تحلیل کر دیں گے. اب اس کا مطلب یہ ہو رہا ہے صاحب کہ کوئی تو ہے جو بات چیت کر رہا ہے, یا یہ پھر صرف میڈیا کے اوپر آ کر ایک باتیں ہو رہی ہیں, کیونکہ نون لیگ تو چاہتی ہے الیکشن میں جائیں, اور کسی لیڈر کی طرف سے جس کا تعلق پیپلز پارٹی کا ہے, لطیف کھوسہ صاحب ایک امپورٹنٹ ان کی پوزیشن ہے پیپلز پارٹی کے اندر, ان کی طرف سے یہ بیان آنا, آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ صرف اور صرف چیک کر رہے ہیں یا پھر واقعی سنجیدہ نظر آتے ہیں؟ دیکھیں ہاشمی صاحب, ایک تو نون لیگ نہیں چاہتی کہ وہ الیکشن میں جائے, کسی بھی صورت نہیں چاہتی. اس کی وجہ یہ ہاشمی صاحب کہ اگر آپ کو 4 ہفتے پہلے پنجاب میں جو ان کو سب سے زیادہ نشستیں جہاں سے ملنے کی توقع تھی, وہاں پہ اتنے برے طریقے سے آپ کو مار پڑی ہے, وہاں آپ کو اتنی تحقیر آمیز شکست ہوئی ہے, تو اس کے بعد اگر یہ الیکشن میں جاتے ہیں تو ایک قدرتی سی بات ہے, یعنی کسی سے بھی گیس کروا لیں کہ عمران خان صاحب کو کتنی نشستیں ملیں گی. عمران خان صاحب نے پنجاب کے الیکشن میں 2/3 میجورٹی نہیں حاصل کی, 2/3 میجورٹی سے اوپر حاصل کی, 3/4 انہوں نے نشستیں حاصل کی ہیں. 20 میں سے 15, اصل میں 16 نشستیں تھیں, یعنی 80%
80% کا مطلب ہاشمی صاحب آپ دیکھ لیں کہ 342 کے ایوان میں کتنی میسو قسم کی میجورٹی ہوگی عمران خان صاحب کی. کوئی قانون سازی ایسی نہیں ہوگی جس کے اندر کوئی رکاوٹ ہو. عمران خان صاحب آئینی ترمیم کرنے کے لیے جو کہ 2/3 میجورٹی چاہیے ہوتی ہے، لوگوں کو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ اگر آپ نے کوئی بل پاس کروانا ہے تو اس کے لیے تو سمپل میجورٹی چاہیے ہوتی ہے آپ کو پارلیمنٹ کے اندر، لیکن جب آپ نے آئینی ترمیم کرنی ہو تو پھر آپ کو 2/3 میجورٹی چاہیے ہوتی ہے. لیکن عمران خان صاحب کی جو اس وقت پاپولیرٹی ہے، جو کہ پنجاب الیکشن کے ریزلٹس میں ریفلیکٹ ہوئی ہے، تو اس سے لگتا ہے کہ 80% سے زیادہ نشستیں عمران خان صاحب 342 کے ایوان میں حاصل کر لیں گے. ہاشمی صاحب 80% سے زیادہ یعنی 240 سے بھی زیادہ نشستیں عمران خان صاحب اراؤنڈ 260 کے قریب نشستیں جیت سکتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کے پی میں تو سب کو پتا ہے کہ اوور ویلمنگ عمران خان صاحب کو ووٹ ملیں گے، نشستیں ملیں گی. اس کے بعد پنجاب میں ایک مزاحمت کا سامنا تھا عمران خان صاحب کو نون لیگ کی جانب سے، لیکن نون لیگ کو انہوں نے ملیا میٹ کر دیا. پھر اس کے بعد کراچی میں جس قسم کے ریکارڈ توڑ جلسے کیے ہیں عمران خان صاحب نے، اس کا مطلب ہے کہ کراچی میں جتنی نشستیں انہوں نے اس سے پہلے حاصل کی تھیں اس سے زیادہ نشستیں سندھ کے شہری علاقوں سے وہ حاصل کر سکتے ہیں. اسی طرح وہ بلوچستان میں بھی الائنسز کے ذریعے وہاں بھی کچھ پینیٹریشن کر سکتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ عمران خان صاحب ایک ایسے حکمران بن جائیں گے کہ اگلے 5 سال تک وہ جس قسم کے فیصلے کرنا چاہیں آئین اور قانون کے مطابق، کسی سمجھوتے کے بغیر، کسی کمپرومائز کے بغیر وہ فیصلے کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. اس لیے نون لیگ تو الیکشن میں بالکل نہیں جانا چاہتی. اب یہ اصل میں جو کہا جا رہا ہے کہ کے پی اسمبلی توڑ دیں اور پنجاب اسمبلی اگر خان صاحب توڑ دیں تو ہم الیکشن کی جانب چلے جائیں گے. ہاشمی صاحب یہ تب بھی الیکشن کی جانب نہیں جائیں گے، کیونکہ خان صاحب کو تو سوٹ کرتا ہے کہ اس وقت وہ پنجاب اسمبلی اور کے پی اسمبلی کو توڑنے کی شرط پر اگر وفاق میں قومی اسمبلی کا انتخاب کرا دیا جائے اور ساتھ 4 صوبائی اسمبلیوں کا بھی انتخاب کرا دیا جائے تو یہ تو عمران خان صاحب کو سوٹ کرتا ہے. یہ تو عمران خان صاحب کی پہلے دن سے ڈیمانڈ ہے جب سے ان کو سازش کے ذریعے ہٹایا گیا تھا. لیکن یہ جو آپ کہہ لیں کہ پی ٹی آئی کا مومنٹم توڑنے کے لیے ان کو اس قسم کے معاملات میں الجھانے کی کوشش ہے. اور لطیف کھوسہ کی جو آپ نے بات کی، لطیف کھوسہ کی اس وقت کوئی خاص اہمیت نہیں ہے پیپلز پارٹی کے اندر. آپ یہ سمجھ لیں کہ ان کو بھی ایک طرح سے سائیڈ لائن ہی لگایا ہوا ہے. صرف ان کو کبھی کبھار کوئی سٹیٹمنٹ کے لیے یا کبھی کبھار عدالتی معاون کے طور پر 1-2 مرتبہ وہ مقرر ہوئے ہیں تو کوئی عدالتی معاملہ ہو تو ان کی خدمات لے لی جاتی ہیں. پیپلز پارٹی میں اصل میں تو آصف علی زرداری کسی بھی صورت اگلے الیکشن میں نہیں جانا چاہتے ہاشمی صاحب، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اگلا الیکشن اگر آج ہو جائے، اگلے سال ہو جائے، 10 سال بعد ہو جائے، 50 سال بعد ہو جائے، 50 سال کے بعد بھی کسی بھی صورت ریاستی ادارے دھاندلی کے بجائے دھاندلا بھی کروا لیں تو بلاول بھٹو کو پرائم منسٹر نہیں بنا سکتے، کیونکہ پیپلز پارٹی صرف اندرون سندھ کی جماعت ہے. تو صرف اندرون سندھ کی نشستوں پر بلاول بھٹو یا آصف علی زرداری یہ تو پرائم منسٹر نہیں بن سکتے. اس لیے آصف علی زرداری کا انٹرسٹ یہ ہے کہ ہمیں جو پچھلے 5 سال میں جو ہم نے 2018 کا الیکشن تھا اس کے بعد یہ 5 سال کا ہم ٹینیور پورا کریں تاکہ لوٹ کھسوٹ کا یہ جو ہمارا ٹینیور ہے اس کا 1 سال کم نہ ہو جائے، اور اگلی مرتبہ بھی اگر ان کی حکومت بنتی ہے تو زیادہ سے زیادہ سندھ میں ہی بنے گی. اس لیے ان کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. تو یہ ہاشمی صاحب ایسے ہی شوشے چھوڑے جا رہے ہیں. اگر یہ سیریس ہیں، اگر ان کی کوئی سنجیدگی ہوتی یا اگر کوئی پس پردہ اس معاملے پر بات چیت ہو رہی ہوتی تو پھر یہ کہتے کہ ٹھیک ہے ہم کمیٹی بنا رہے ہیں، عمران خان صاحب بھی کمیٹی تشکیل دیں، 1 ہفتے کے اندر اس پر ایگریمنٹ کر دیا جائے کہ سندھ کی اسمبلی، کے پی اسمبلی، پنجاب اسمبلی توڑیں اور 4 اسمبلیوں میں اور وفاق میں انتخابات کرا دیں. تو کوئی عمران خان صاحب 1 منٹ نہیں لگائیں گے. لیکن ان کو یعنی یہ جو پی ڈی ایم ہے 14 جماعتیں، ان کو اس وقت الیکشن سوٹ نہیں کرتا. ایسا میں کوئکلی چاہوں گا کہ اس کو ہم اب ریپ اپ کر دیں. محسن شاہ نواز رانجھا صاحب نے ایک ریفرنس الیکشن کمیشن میں بھی فائل کر دیا ہے اور اس میں یہ کہا گیا کہ 2019 کے گوشوارے نکلوائیں. آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت نہ یہ صادق ہے نہ امین. عمران نیازی نے
جو گوشوارے جمع کروائے اس میں جھوٹ بولا، 2019 کے گوشوارے نکال کر توشہ خانے کے تحائف چیک کیے جائیں۔ اب یہ جس بنیاد پر عمران خان کے اوپر پریشر ڈال رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ ان حالات میں، یعنی ایک درخواست الیکشن کمیشن چلی گئی، دوسرا ڈیکلریشن لے کر جا رہے ہیں، اور اگر اسے مان لیا گیا تو شاید یہ پوری کی پوری پارٹی جو ہے ان کے خیال میں وہ بین ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی اور اس کا نام و نشان نہیں رہے گا۔ یہ پوری سچویشن میں اگر خان صاحب ان کی بات مان کر ٹیبل پہ آ جاتے ہیں مذاکرات کی، یہ کمزوری سمجھا جائے گا اور اس سے بیانی کو عمران خان کے نقصان پہنچے گا؟ دیکھیں ہاشمی صاحب، اگر تو الیکشن کمیشن کوئی آزاد ادارہ ہو پھر تو وہ یہ کہیں کہ آئیں جناب، بہت اچھی بات ہے آپ عمران خان صاحب کے خلاف یہ ریفرنس لے کے آئے ہیں اور توشہ خانہ کے حوالے سے یہ ریفرنس لے کے آئے ہیں، رکھیں ہمارے سامنے یہ ریفرنس، اور اس کے بعد وہ ذرا عدالتوں کے فیصلے نکال لیں کہ توشہ خانہ کیس میں میاں نواز شریف کو اشتہاری کیوں قرار دیا گیا تھا، آصف علی زرداری پر توشہ خانہ کا کیا کیس چل رہا تھا، اور میاں نواز شریف کی جائیدادیں کرنے کا حکم کیوں دیا گیا تھا۔ تو یہ ریفرنس سامنے رکھیں، پھر وہ عدالتی فیصلے نکالیں، اور عمران خان صاحب سے پہلے میاں نواز شریف کے متعلق تو چونکہ عدالتوں سے فیصلے آئے نا، الیکشن کمیشن تو عدالت نہیں ہے، تو عدالتوں سے فیصلے آئے ہیں، تو سب سے پہلے تو آصف علی زرداری میاں نواز شریف کے خلاف جو بھی کارروائی ہونی ہے وہ کارروائی کی جائے۔ دوسرا ہاشمی صاحب، توشہ خانہ کے حوالے سے جو انہوں نے ایک موو کیا تھا وہ اتنے برے طریقے سے پٹ گیا کہ پچھلے 30 دن میں کسی نے اس کا نام نہیں لیا، لیکن اب چونکہ الیکشن کمیشن ایک ٹول بنا ہوا ہے نون لیگ کا، تو انہوں نے سوچا کہ چلیں ہم ایک اور ریفرنس الیکشن کمیشن میں لے کے جاتے ہیں، اس کے ذریعے بھی کوئی خان صاحب پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن ہاشمی صاحب، جس طرح سے انہوں نے ای سی ایل کے معاملے سے اب یو ٹرن دیا ہے، پہلے تو انہوں نے ای سی ایل میں عمران خان صاحب کا نام ڈالنے کے احکامات جاری کیے تھے، لیکن جب ان کو یہ پتا چل گیا ہے کہ عمران خان صاحب بیرون ملک جانے میں دلچسپی نہیں رکھتے، وہ حمزہ شہباز نے فرار ہونا تھا وہ فرار ہو گئے، حالانکہ وفاق میں ان کی اپنی حکومت ہے، تو خان صاحب تو کبھی بھی باہر نہیں جائیں گے۔ تو اب یہ خبر لانچ کروا دی کہ ہم نے تو خان صاحب کا نام کبھی ای سی ایل میں ڈالا ہی نہیں تھا، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ خان صاحب باہر کبھی بھی نہیں جائیں گے، اور ان کی خواہش تو ہے کہ خان صاحب کو بیرون ملک بھیج دیں، لیکن یہ خواہش ان کی کبھی پوری نہیں ہوگی۔ بہت شکریہ صاحب۔ ویورز جی، آج کا ہمارا شو تھا، اپنے کمنٹس ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ مجھے اور ابراہیم راجہ کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ اللہ نگہبان۔